बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अनतुल्लाह कामरान और हाजिर हूँ आज के प्रोग्राम के साथ। आज मेरे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तालीम के शोबे में उनकी बहुत सारी खिदमात हैं और उनका ताल्लुक़ भी एक ऐसे खित्ते से है जो ज़िला मियांवाली का इंतहाई तालीम याफ्ता इलाका समझा जाता है। मेरी मुराद मोच है। जनाब मुजीबुल्लाह खान न्याज़ी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी हैं और मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। मुजीबुल्लाह खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज की नौजवान नस्ल सियासी हवाले से और अखलाकी हवाले से जो है कहाँ पर खड़ी है? मैं अपने नौजवानों को सियासी हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर स्टेचर पे देखता हूँ कि आज से 10 साल पहले 12 साल पहले बदकिस्मती ये थी, मुझे जो सियासियात का एक तालिब इल्म है और जो मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखता है उसको ये तकलीफ़ होती थी कि हमारा नौजवान को अपने मुल्क के सियासी हालात से अदम आगाही और अदम दिलचस्पी क्यों है। तो इस हवाले से मैं देखता हूँ कि आज का नौजवान बहुत ज़्यादा सियासी है और उसके उठने बैठने में और हर नशिस्त में जहाँ कहीं वो बैठा है वो सियासत की बात करता है। जहाँ तक अखलाकी हवाले से है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं आज के नौजवान से, लेकिन कहीं कहीं पे मसाइल भी हैं। सियासी अदम बर्दाश्त एक मैं इसको भी एक गैर अखलाकी रवैया समझता हूँ और ये जो मसाइल इसके अलावा आ रहे हैं उनमें हम बहसीयत कौम, बहसीयत मुअल्लिम, बहसीयत सियासी वर्कर हम मुतमिन नहीं हैं कि हम कहें कि हमारा जो नौजवान है काबिल फ़ख्र अखलाकी रवैयों का हामिल है, लेकिन मैं 100% मायूस भी नहीं हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नौजवानों की इस्लाह और उनके जो मनफी मुआशरती रवैये हैं उनकी इस्लाह कैसे की जा सकती है, इसका तदारुक जो है वो कैसे किया जा सकता है? बहुत से हमारे पास, हम मुसलमान हैं और हमारे पास बहुत से फोरम्स मौजूद हैं जिनमें हम नौजवानों की इस्लाह की कोशिश कर सकते हैं और उनके मनफी मुआशरती रवैयों को ओवरकम कर सकते हैं, पर काबू पा सकते हैं। उसमें मस्जिद को अपना किरदार अदा करना चाहिए और सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि सियासी जमातों को भी चाहिए कि अपने नौजवान की सियासी तरबियत भी करें और समाज के अंदर उसका जहाँ जहाँ उसका वास्ता है, कोई भी फ़र्द या सियासी कारकुन समाज से अलग थलग किसी इकाई का नाम नहीं है। तो ये एक तो मसाजिद को, आइम्मा कराम को और सियासी जमातों को इसका एहतमाम करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है वो मैं समझता हूँ है असातिज़ा कराम की, क्योंकि मज़कूरा बाला दोनों जो बातें हैं जो मैंने कही हैं, जो दो चैनल्स किसी भी नौजवान की इस्लाह कर सकते हैं जैसा मस्जिद और सियासी जमात है, तो उससे कहीं बढ़कर अपॉर्चुनिटी मौजूद है असातिज़ा के पास कि उनके पास बच्चे एक तो रिसेप्टिव माइंड से अखज़ करने वाले दिमाग के साथ बैठे होते हैं, उनको सुनने के लिए आमादा होते हैं और उनको 35 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की क्लास में टीचर को सुनने पे आमादा हैं। तो अगर टीचर के अंदर इस तरह की सलाहियत हो कि वो बच्चे को उसकी सिर्फ डिग्रियां लेने वाला, सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेने वाला, सिर्फ अपनी परसेंटेज और हाई परसेंटेज को मेंटेन करने वाली मशीन न बनाएं, बल्कि उसको ज़िंदगी, आदाब ज़िंदगी और समाज के बारे में भी पढ़ाएं, तो कभी भी इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त और बेचैनी का कल्चर ना हो। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है। आपने कहा है कि बच्चों को जो है एक तरफ वालिदैन, मस्जिद और जो दो चैनल आपने बताए हैं कि वहाँ उनकी तरबियत की जा सकती है, और जो चैनल टीचर्स का आपने बताया है तालीमी इदारों में, यहाँ जो हमारा निज़ाम तालीम है उसके हवाले से बहुत से सवालात उठते हैं। क्या हमारा निज़ाम तालीम हमारे जो माशरती और मजहबी और सियासी तकाज़े हैं वो पूरे कर रहा है? जहाँ तक
نظام تعلیم کی بات ہے تو اس میں تو کبھی سنجیدہ کوشش جب سے پاکستان بنا ہے کوشش ہی نہیں کی گئی ہے، اور اس میں تو یقیناً بہت بڑی، اور یہ پھر ایک لمبی اور نظری بحث ہو جائے گی اگر ہم اس کو بہت تفصیل سے اور باریکی سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو، لیکن یعنی اس میں تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ناقابل تردید بات ہے کہ اس میں بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جی ٹیچر، میں سمجھتا ہوں کہ نظام چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ تو کسی نظام تعلیم کو نہ اس کا کسی مروجہ نظام تعلیم اور اس دور کے ایک روایتی نظام تعلیم کا حصہ تھے، اور نہ کوئی نظام تعلیم موجود تھا، لیکن وہ ایک ٹیچر تھے، ایک مکمل ٹیچر، مکمل انسان تھے۔ تو انہوں نے جو تربیت فرمائی اور اپنی جو ٹیم کو تیار کیا، تو آج کا ٹیچر کے پاس تو قرآن بھی موجود ہے، وہ ذات بھی موجود ہے، اس ذات کی سیرت بھی موجود ہے۔ اگر ہمارا ٹیچر اس رہنمائی کے اس منبع سے استفادہ شروع کر دے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نظام اس کی راہ میں آڑے آئے گا اور اس کو روکے گا۔ کلاس روم کے اندر ٹیچر ایک بادشاہ ہوتا ہے، ٹیچر خود مختار ہے اپنے کلاس روم کے اندر، وہ اللہ کو جواب دہ ہے اور پیرنٹس کو جواب دہ ہے۔ ایک قابل اور اہم ٹیچر جو لائق ٹیچر ہے وہ ان چیزوں کو بیک وقت ساتھ لے کے چل سکتا ہے کہ نظام کی ضروریات بھی پوری کرے اور اپنے بچوں کے اخلاق و کردار اور انہیں مفید شہری بنانے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ نوجوانوں کے اندر منفی رویوں کی بات ہو رہی ہے، اور منفی رویوں کا زیادہ تر اظہار سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں چاہے وہ سیاسی بحث ہو یا فقہی معاملات ہوں یا معاشرتی اور معاشی معاملات ہوں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کے نوجوان جو ہے ان کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ تمام تر اخلاقیات کو جو ہے وہ حدود کو پار کر جاتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتی کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دلیل جو ہے نا اس کے پاس نہیں ہوتی۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس میں بنیادی قصور کس کا ہے؟ اس میں بنیادی قصور اگر ہم کسی ایک تک اس کی تحدید کر دیتے ہیں تو یہ شاید مناسب نہ ہو۔ بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن میں گھر کا جو سسٹم ہے، گھر سے مراد ہے جو ہمارا ایک چولہے کی تربیت، ہم سرائکی میں اس کو کہتے ہیں چولہے نیمت سنیت، تو وہاں سے جو تربیت شروع ہوتی ہے یعنی ماں کی گود سے اور چولہے سے، خاندان کے جہاں سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، وہ ادارہ بھی ناکام ہے، ٹیچرز بھی ناکام ہیں۔ مساجد کے امام میں اس لیے انہیں ناکام نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہاں ہم جاتے کب ہیں، ہمارا بچہ جاتا کب ہے، ہم جب دوسرا خطبہ اختتام پہ ہوتا ہے وہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں بلیم بھی کم کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سے میں کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو سپیئر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے پاس بھی اگر اپنے نوجوان کی سیاسی تربیت، اخلاقی تربیت کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو ہم ان کو بھی اس سے فرار نہیں دے سکتے ہیں، مبرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا یعنی اس کے یہ جو رویے ہیں، اور انہی عدم برداشت کے رویوں کی وجہ سے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ کلامی، اور آج کل ایک نیا فیشن اور ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ کسی کے ساتھ میرا جھگڑا چل رہا ہے میں پہلے لائیو آؤں گا اور لائیو آ کے میں کسی کو چیلنج دوں گا، اور پھر میں اپنی انا اور تعصب کی تسکین کے لیے میں اس پہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو یہ جو ہے اس کا خاتمہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کون کون کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا خاتمہ دین کا لٹریچر کر سکتا ہے، اور تیسرا وہ نوجوان خود بھی کر سکتا ہے کہ اس کو بھی چاہیے ہے کہ دیکھیں میں کہاں جا رہا ہوں اور اس کے آفٹر شاکس کہاں تک اس کے اثرات آئیں گے۔ اور جو اخلاقی حدود کی آپ نے سوشل میڈیا پہ بات کی ہے، یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے جو ہمارا روایتی لڑائی جھگڑے کا۔ جہاں تک اخلاقی حدود کی بات ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، مجھے سوشل میڈیا پر ہر وہ بات
کر لینی چاہیے. اگر میں یہ پیمانہ بنا لوں کہ جو اگر میری امی، میری بہن اور میری بیٹی بھی دیکھ لے تو اس کا سر جو ہے شرم سے نہ جھکے تو مجھے وہ بنانی چاہیے. اگر میں اس طرح کا خود پہ کوئی قدغن لگا دیتا ہوں تو میرے بہت سے مسائل اور مجھے بہت سے میری جان چھوٹ جائے گی پھکڑ پن سے. اور ٹیچرز کو پھر میں گزارش کروں گا کہ دشمنیوں کا جو چیپٹر ہے، لڑائی جھگڑے کا جو چیپٹر ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑے کے بعد کی صورتحال ٹیچر کے لیے کلاس روم میں پڑھانی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے سامنے درجنوں نہیں ہزاروں خاندانوں کی کہانیاں بکھری پڑی ہیں. وہ اگر ہم انہیں بتائیں کہ جب سلو ان کی ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنے 2-2 3-3 4-4 قتل کمپرومائز کیے تو تب جا کے سلو ہوئی. بہت سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوئی، بہت سی خواتین بیوہ ہوئیں تو تب جا کے انہوں نے کمپرومائز کیا. تو کیا یہ جو کمپرومائز اب جا کے انہوں نے کیا ہے، کیا وہ پہلے انیشیل نقطے پہ، پہلی سٹیج پہ اگر وہ چیزیں اور انا اور تعصب کمپرومائز کر دی جاتی تو وہ کتنا سستا سودا تھا. ہم کتنا مہنگا سودا کرتے ہیں، کس طرح اپنے جوانوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سالہ سال دھکیل کے رکھتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے، ہر بڑے کو چھوٹے کو بتانے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کا اس میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ مکالمے کی فضا خاندان میں تو بہن بھائیوں کے درمیان میں اور والدین اور بچوں کے درمیان میں تو ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کلاس روم میں ٹیچر ویسے خود کو لمٹ میں لے آتا ہے کہ میرا کام ہے صرف پڑھانا، یہ اس کی خامی ہے. اور تیسرا ایک مسئلہ ہے، آپ جیسے مجھ جیسے پڑھے لکھے بندے جو سمجھتے ہیں مسائل پہ، جو تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو مکالمے کا ایک فورم بنانا چاہیے، سوال لینے چاہیے، جواب دینے چاہیے. لیکن یہاں پہ مکالمے کے میں جتنے فورم لائیو پہ دیکھ رہا ہوں وہ ایشوز اورینٹڈ ہیں. ایشو پہ بات کرنا، ایشو میں تو میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، میرا اور ورژن ہے، آپ کا اور ورژن ہے، اس پہ لائیو آئیں گے، ریٹنگ تو ملے گی. میرے حامی اس کو وائرل کرنے کی اپنے موقف کو کوشش کریں گے، آپ کے حامی اپنے پہ. لیکن یہ مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہے. دیر پا حل کے لیے چاہیے کہ وہ ایشو سے ہٹ کے مسائل جو موجود ہیں، جو رویے موجود ہیں سماج کے اندر، جو خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں، ان پہ پرامن اور بغیر کسی ایشو کے کھڑا کیے ان پہ مکالمہ کیا جائے تو یہ مسئلے کا زیادہ مناسب حل ہوگا. نوجوان کی اس سے بہت بہتر تربیت ہوگی. آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں تھوڑا سا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اس وقت پاکستان کی جو مجموعی طور پر صورتحال ہے، ایک عدم استحکام کی کیفیت نظر آتی ہے. اور روزانہ جو ہے میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک افواہوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے. اور اس میں بہت سی جو ہے یقیناً سیاسی جماعتوں کو بھائی جو اس صورتحال تک ملک کو لانے میں جو ہے ان کا بھی قصور ہوگا، دیگر جو قوتیں ہیں اور ایلیمنٹ ہیں ان کا بھی قصور ہوگا. اب یہاں پر جماعت اسلامی کے حوالے سے میں یہ ایک کویشچن کروں گا کہ 80 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، آنیسٹ ہے، ہارڈ ورکر ہیں، سنسیئر ہیں، اور اقتدار نہ ہونے کے باوجود جو ہے مسلسل عوام کی خدمت کر رہے ہیں. جب بھی کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور سب سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عوام کا رجحان وہی پرانی موروثی خاندانی لمیٹڈ کمپنی کی طرف ابھی تک برقرار ہے. وہی پرانے جو ایک طویل عرصے سے خاندان برسر اقتدار ہیں، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار. جماعت اسلامی کا منشور بھی بہت زبردست ہے. جماعت اسلامی والے جھوٹ بھی نہیں بولتے، جھوٹا منشور بھی پیش نہیں کرتے. اس کے باوجود عوام ان کی طرف جو ہے کیوں رجحان نہیں کرتی، ان کو آگے لانے کے لیے ان کی سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ ذرا سوال بھی لمبا ہے اور اس کا کانٹینٹ بھی لمبا ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بات تھوڑی سی مفصل ہو جائے گی. جہاں تک پہلی بات ہے انسٹیبلٹی اور افواہوں کا اور سیاسی جماعتوں کا، تو بدقسمتی تو یہی رہی ہے پاکستان کی کہ اس میں نیوٹرلز نے نجات دہندہ بن کر قوم کو بہت عرصہ چونا لگایا اور بے وقوف بنایا. ہر بار یہ نجات دہندہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں اور
ملک کو پہلے سے زیادہ مشکل حالات میں ڈال کے انہوں نے جان چھوڑی ہے. اور میر تقی میر کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. جو عرصہ سیاسی لوگوں کا رہا ہے تو وہاں پہ بھی میر ہی کا ایک شعر ہے کہ اس تھوڑے بہت کمی کوتاہی کے ساتھ کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو بس بدنام کیا. کہ جس عرصے میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی دور ہے، اس عرصے میں بھی سیاسی دور عملاً نہیں تھا. انہوں نے ایک تیسری شکل 2018 میں کی، اور واقفان حال اس وقت بھی ببانگ دوہل کہہ رہے تھے، لیکن اس وقت کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور اب تو حالت یہ ہے، خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں، اور اب گویا یہ پوزیشن ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جماعت اسلامی کی ناکامی کی ایک وجہ جو انتخابی، میں ناکامی تک صرف لفظ کو محدود رکھوں گا، ناکامی کو انتخابی ادروائز جماعت اسلامی کبھی بھی ناکام میری نظر میں نہیں رہی ہے. انتخابی ناکامی کی ایک وجہ یہ نیوٹرلز ہیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا نظام اتنا بہترین ہے کہ ان کو کسی ایک فرد کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. ہم کسی ایک فرد پہ سرمایہ کاری کریں گے تو ہم فیصلے ان کے ہائی جیک نہیں کر سکتے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے. تیسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ انتخابی نظام ہے. آپ کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، وہ متوسط طبقے سے بھی کم ہیں. وہ اپنی الیکشن کیمپین میں وہ چکا چوند نہیں پیش کر سکتے ہیں. ایک تو یہ وجوہات ہو گئی، انتخابی نظام ہو گیا. اور آخری بات میں جو کہتا ہوں کہ جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ آپ انتخابی حوالے سے ناکام کیوں ہیں، سکڑتے کیوں جا رہے ہیں، میرا سوال ہمیشہ سے لوگوں سے رہا ہے کہ آپ انتخابی نمائندوں سے کیا کیا توقعات رکھتے ہیں. پہلی توقع یہی کہ جب ہمارا کوئی کام پڑے ہم ان کو ملنے جائیں، ہمارے لیے ان کا ملنا آسان ہو. تو جماعت اسلامی سے بہتر ملنے والے لوگ نہیں ہیں. دوسری توقع یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں. تیسری توقع یہ ہے کہ وہ باصلاحیت ہوں. چوتھی توقع یہ ہے کہ وہ دلیر ہوں. پانچویں توقع یہ ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اور لیجسلیشن، جس کام کے لیے آپ انہیں بھیجتے ہیں، اسمبلی میں ان کی کارکردگی بڑی مؤثر ہو. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی یہ توقعات ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں، اور ہر باشعور بندے کی اپنے نمائندے سے یہی توقع ہوتی ہے، تو یہ ساری تو بدرجہ اعلیٰ اور بدرجہ اتم جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کے اندر موجود ہیں. تو پھر آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ آپ کے ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بغیر لالچ کے، بغیر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اسمبلی میں جب آپ انہیں بھیجتے ہیں تو اس وقت بھی یہ امین اور صادق ثابت ہوتے ہیں. تو یہ ناکامی پہ مجھے ایک خوبصورت سا شعر یاد آ گیا ہے کہ کر کے گھائل مجھے اس کا بھی برا حال ہوا، اس کی زلفیں بھی نہ سلجھیں میری الجھن کی طرح. کہ قوم کی زلفیں بھی تو نہیں سلجھ رہی ہیں کہ اگر جماعت اسلامی پہ وہ اعتماد نہیں کر پا رہی ہے تو کیا خود قوم سیٹسفائیڈ ہے؟ اگر قوم سیٹسفائیڈ ہے اپنے اس حال پہ کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، پھر تو جماعت اسلامی کا گلہ ہے. اور اگر جماعت اسلامی کو ووٹ نہ دے کر قوم مفلوق الحال ہے اور برے حالات فیس کر رہی ہے، تو یہ خود سے قوم سوال کرے، جماعت اسلامی سے نہیں. بہت شکریہ جناب مجیب اللہ خان نیازی صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور جہاں تشریف لائے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.